नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। मेरे सभी व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और आज उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। कुछ लोग परेशान भी होंगे, हालत ज़ार में भी होंगे, लेकिन बहरहाल दुनिया एक आजमाइश है हम सब के लिए, और हमने इस आजमाइश में जो है वो पूरा उतरना है, और अल्लाह ताला इस आजमाइश में हम सब पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने जो टॉपिक शुरू किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसी पे बात करेंगे। मेरी जो पिछली वीडियो थी वो थी फेमिनिस्ट के बारे में, यानी ये जो ख़वातीन अपना आलमी दिन मना रही थी उस हिसाब से। मैंने जो पिछले टॉपिक में बात की थी, पिछली वीडियो में जो मैंने बात की थी वो ये की थी कि ख़वातीन जो अपना आलमी दिन मनाती हैं या जो अपने हकूक़ की बात करती हैं, तो वो अपने हकूक़ की क्या बात करती हैं। क्या उन्होंने कभी किसी दूसरी औरत पर जुल्म होने से रोका है? क्या कभी किसी दूसरी औरत की मदद की है, या कभी किसी लड़की को बचाया है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई किसी की बच्ची को उठा कर ले गया हो और आपने कभी उसे बचाया हो? कभी आप उसमें आगे बढ़े हों, कभी आपने उसकी मदद की हो, कभी आपको कोई ऐसा मशकूक इंसान नज़र आया हो कि जिसको देखकर आपको लगे कि ये मुसीबत में है, और कभी आपने उसकी मदद की हो? सड़कों पे खुलेआम जो लोग तेज़ाब फेंक कर चले जाते हैं लड़कियों के ऊपर, क्या कभी किसी औरत ने उस औरत की मदद की है, उस लड़की की मदद की है, उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश की है? इसके साथ ये जो ज़्यादती हुई है ये क्यों हुई है? उस बेचारी का तो इसमें कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसके साथ वो जुल्म कर गया। क्या हमने कभी किसी मर्द को रोका है? क्या हमने कभी अपने बेटों को रोका है जब वो अपनी बीवियों को हमारे कहने पर मारते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं? क्या कभी माँओं ने रोका है अपने बेटों को? नहीं। क्या कभी किसी बहन ने अपने भाई को रोका है कि तुम जो मेरी भाभी को मारते हो या इस पर जुल्म करते हो या इस पर इल्ज़ामात लगाते हो? कभी इस चीज़ से कभी किसी औरत ने मना किया है? वो औरतें जो दूसरी औरतों पर इल्ज़ाम तराशियाँ करती हैं, उनके घर बर्बाद करती हैं, उनके ख़ावंदों के साथ दूसरी शादियाँ करती हैं, उनके ख़ावंदों के साथ रंगरलियाँ मनाती हैं, क्या कभी किसी औरत ने मना किया है किसी दूसरी औरत को? नहीं। क्या कभी कोई ऐसी औरत उठकर खड़ी हुई है कि जिसने कहा हो कि भी तुम तो पहले से शादीशुदा हो, मैं तो तुमसे शादी नहीं करूँगी, या मैं तुमसे या फिर चलना पसंद नहीं करती, या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना नहीं चाहती? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी एक फैमिली है, तो मैं क्यों उसको ख़राब करूँ, या मैं तुम्हारे घर का सुकून क्यों ख़राब करूँ? क्या कभी किसी औरत ने सोचा है? कभी किसी औरत ने नहीं सोचा। हम किस मुँह से जो है वो ये फेमिनिस्ट का नारा लगाते हैं? ये अभी कल परसों की ही बात है, आधी रात को एक औरत मोटरसाइकिल पे जो थी वो जा रही थी। ये क्या फ्रीडम नहीं है कि एक औरत रात को तनतनहा मोटरसाइकिल चलाते हुए जो है वो जा रही है? किससे आज़ादी कहती है औरत? औरत को क्या आज़ादी चाहिए? वो उर्फ़ी जावेद वाली आज़ादी चाहिए जो आजकल बड़ी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और हर जगह चल रही है कि जी वो उर्फ़ी जावेद ने ये कपड़े पहने हैं, जी उसने ये पहना है, जी उसने वो पहना है। क्यों? अगर औरत बग़ैर लिबास के माशरे में फिरे तो इसका मतलब है कि जी वो औरत की इज़्ज़त है कि औरत बग़ैर लिबास के फिर रही है। यानी अगर औरत पूरे कपड़ों में है तो उसकी उसकी तज़लील है ये, कि वो हिजाब में है, वो अबाए में है, या उसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं, तो ये उसकी तज़लील है। लेकिन अगर वो ऐसे नंग धड़ंग घूम रही है तो जी ये उसकी आज़ादी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें हमारा माशरे को बहुत फ़ख्र महसूस होगा। औरत घर की चारदीवारी में रहकर भी बहुत कुछ कर सकती है। औरत घर की चारदीवारी से बाहर अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए भी बहुत कुछ कर सकती है। क्या कभी दफ्तरों में जाने वाली औरतों को जो मर्द गलत नज़र से देखते हैं, जो उनके बारे में गॉसिप करते हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके साथ गलत हरकत करते हैं, उनको हैरेस करते हैं, क्या कभी किसी औरत ने उठकर दूसरी औरत के हक़ में खड़े होकर गवाही दी है कि सर ये आदमी इस तरह करता है, सब लड़कियों को ऑफिस में हरास करता है, उनके साथ बदतमीज़ी करता है? अगर वो उठ के खड़ी हो तो क्या सब औरतें उठ के ऑफिस की खड़ी हो जाएंगी? कभी खड़ी नहीं होंगी, उल्टा मजाक उड़ाएंगी उस औरत का, उल्टा उस औरत को और टॉर्चर करेंगी, उसे जलील करेंगी, उसे कहेंगी हाँ तुमने तो औरत का प्ले कार्ड खेला है, तुम तो चाहती ही यही हो कि मर्द तुम्हें जो है वो देख कर उनको वो
مردوں کو جو تم تو لبھانے کے لیے آتی ہو. یہ اکثر عورتیں تیار ہوتی ہیں، اتنی خوبصورت خوبصورت میک اپ کرتی ہیں اور سرجریز کرواتی ہیں. یہ کس لیے کرتی ہیں؟ کیا یہ دوسری عورتوں کو جلانے کے لیے کرتی ہیں؟ نہیں، یہ مردوں کو دکھانے کے لیے کرتی ہیں، اپنے خامندوں کے لیے کرتی ہیں. اپنے خامند کے لیے تو وہ گھر کی چار دیواری میں بھی کر سکتی ہیں. جب خامند گھر آئے اسی طرح اچھے سے لباس پہن کر، خوشبوئیں لگا کر، میک اپ کر کے بیٹھے، جیسے شادیوں پہ جاتی ہیں، جیسے آفیسز میں جاتی ہیں، جیسے پارٹیز میں جاتی ہیں، ایسے ہی جایا کریں نا اپنے خامندوں کے سامنے بھی، تو پتہ لگے ہاں اپنے خامند کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں. مطلب خامند کی کمائی کھاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم دوسرے مردوں کو اور دوسری عورتوں کو دکھانے کے لیے ہم فوراً سے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیا شادی پر ہمیں صرف عورتیں ہی دیکھ رہی ہوتی، ہمیں مرد نہیں دیکھتے؟ کیا میں خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، میں کسی مرد کی غلط نظر کی بات نہیں کری، جب ہم شادی پہ جاتے ہیں ہمارے بھائی، باپ، بھتیجے، بھانجے، ماموں، چچا، تایا، ہمارے دور کے رشتہ دار سبھی موجود ہوتے ہیں. اور اللہ معاف کرے، میں خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ غلط نظر سے دیکھ رہے ہوتے، میں ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہی، لیکن وہ ہوتے ہیں نا، وہ سب ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے؟ ہم ان کو تیار ہو کر دکھا سکتے ہیں سب کو، لیکن اپنے شوہر کو نہیں دکھا سکتے. اس کے سامنے ہم نے اسی پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن کی اسمیل میں ہی جانا ہوتا ہے، پسینے کی بو آ رہی ہے، ہاں وہ میں تو سارا دن کام کر رہی تھی، مجھے تو فرصت نہیں ملی، اس لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ہاں میں کس طرح کرتی، میں کیا کرتی، مجھے فرصت نہیں ملی گھر میں تھک گئی تھی. شوہر کو تو آپ فوراً کہہ دیتی ہیں میں تھک گئی تھی. لیکن اگر اسی شوہر کے ساتھ آپ نے شادی پر جانا ہو، آپ نے کسی پارٹی میں جانا ہو، آپ فٹافٹ تیار ہو کر اور سارے کام چھوڑ چھاڑ کر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. یا کئی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ سارا کام وائنڈ اپ کر کے جاتی ہیں، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، تو وہ سارا اپنا کام ختم کر کے اور پھر اپنی میاں کے ساتھ جو ہے وہ فٹافٹ تیار ہو کے نکل جاتی ہیں. لیکن دوسری عورتوں کو اور دوسرے مردوں کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں، لیکن اپنے شوہر کو نہیں دکھا سکتے. مطلب ہمارے شوہر نے بھی ہمیں کبھی خوبصورت دیکھنا ہو تو وہ شادی کا ہی انتظار کرے کہ ہاں جی کسی کی شادی آئے گی تو جی میری بیگم سنورے گی تو پھر میں دیکھاں. کمال ہے جی، اللہ نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ شادی ہی آئے گی تو عورت سجے گی، یہ تو کہیں نہیں لکھا. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں مرد کو کہ جی کھانا تو تم گرم کر لو، جی ہانڈی تو تم بنا لو. وہ کیا مرد نہیں ہیں جو باہر کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں؟ وہ بھی تو مرد ہی ہوتے ہیں نا، جن کے ہاتھوں کی بنی ہوئی حلوہ پوڑی، پائے، چنے، ہری سے ہم بڑے مزے لے لے کر کھاتے ہیں، اور برگر، شاورمے اور پیزے اور KFC اور میکڈونلڈس، سب بھی تو مرد ہی ہوتے ہیں نا جو کک ہوتے ہیں وہاں پہ، جو وہاں شیف ہوتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلز میں، آپ ریسٹورینٹس میں چلے جائیں، وہاں سب مرد ہی ہوتے ہیں، وہ بھی تو کھانا ہی پکا رہے ہوتے ہیں نا. جب وہ ہمیں سرو کر کے، جب وہ ہمارا سارا کام کر کے ہمیں سرو کر کے جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی بیگمیں جو ہیں وہ کچن میں ان کی بیگمیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو آ کر تو پھر پکائیں گے اور پھر ہم کھائیں گے؟ نہیں، وہ بھلے ہی جتنا مرضی تھکا ہوا ہو، جتنے مرضی اس نے کھانے بنائے، لیکن جو مزہ اسے اپنی بیوی کے ہاتھ میں آتا ہے، جو لذت اسے اپنی ماں کے ہاتھ کے پکے کھانے میں آتی ہے، وہ اسے اور کسی چیز میں نہیں آتی. لیکن افسوس کہ عورت اپنا یہ مقام، اپنا یہ رتبہ کبھی نہیں پہچان سکی. وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں نہیں نکل رہی، وہ اپنے آپ کو بد سے بدتر کرنے میں لگی ہے. اپنی عزت کی دھجیاں اڑانے میں خود عورت کا ہی اصل ہاتھ ہے. آپ کبھی فٹ پاتھ پر آپ کبھی روڈ پر جائیں، آپ دیکھیں وہاں کیسے عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں، برے حالات اور گندے کپڑے اور میلی کچیلی، کوئی مانگنے والی بنی ہے، کوئی کچھ بنی ہے، بچوں کو پکڑا ہوا ہے، برے حال ہے بچوں کے بھی، اور انہیں لے کر سڑکوں پر پھر رہی ہیں. وہ عورتیں نہیں، ان عورتوں نے عورتوں کی بہت ذلت کروائی. اچھے گھروں کی عورتیں ان گندی عورتوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں. ان عورتوں میں جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں نا عورتیں، ان میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے. پاکستان کا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ ہندوستان کو بھی پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے. جو چھوٹے چھوٹے جو مزاروں پر اور جو یہ چکلوں پہ اور جو یہ غلط جگہوں پہ جو حرکات ہوتی ہیں، جو قبرستانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم اور آپ اس سے انجان ہیں؟ ہم اس سے سب واقف ہیں. لیکن
ہم مریم نواز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ واہ کیا پلاسٹک سرجری کروا کر آئی ہے، کتنی خوبصورت ہے، لگتی ہے نانی۔ بس ہمارے مرد تو اس کے جلسوں میں جا جا کر خوش ہوتے ہیں، اور ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی اس کے جلسوں میں جاتی ہیں۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ نون لیگ کے پیچھے بھی اتنی زیادہ پاگل ہیں کہ وہ جاتی ہوں گی۔ ہاں، عمران خان کے جلسوں میں وہ ضرور جاتی ہوں گی، پی ٹی آئی کے جلسوں میں، لیکن نون لیگ کے جلسوں میں شاید اتنی خواتین نہ جاتی ہوں۔ بس وہاں پہ وہی ڈڈو چارجر ہی بھرتی ہوگی، مریم اورنگزیب، اور یہ دونوں مریم اکٹھی ہوئی ہیں بس، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ لگی ہیں۔ یہ بھی تو عورتیں ہیں نا، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی مائیں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مطلب مریم نواز کو دیکھ لیں آپ، بھائی اس کے باہر، باپ اس کا باہر، اور وہ یہاں اپنی میاں کے ساتھ دھڑلے سے ملک میں جو اس کا دل چاہ رہا ہے کہہ رہی ہے، جو ٹویٹ کری جا رہی ہے، جو ویڈیوز بنا رہی ہے، جو کلپس بنا رہی ہے۔ کس قدر ذلیل کر رہے ہیں لوگ اسے، کس قدر میڈیا اس کو ذلیل کر رہا ہے، لیکن اس کی شان میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اسے طاقت کا، حکومت کا اتنا نشہ ہے کہ اسے یہ چیز اس کو میٹر ہی نہیں کری کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم یہاں لوگوں کی پرواہ کر کر کے مر جاتے ہیں۔ جی لوگ کیا کہیں گے، جی لوگ ایسے کہہ دیں گے، جی لوگ ویسے کہہ دیں گے۔ لوگ تو بڑا کچھ کہتے ہیں، لوگ تو بھوکے مر بھی رہے ہیں، پر ہمیں کبھی کسی پر ترس آیا ہے؟ ہمیں کبھی کسی پر خیال آیا ہے؟ ہمیں کبھی کسی کا احساس ہوا ہے؟ ہمیں کبھی کسی کا احساس نہیں ہوا۔ ہم عورتیں ہی ایک دوسرے کی دشمن بنی بیٹھی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، جو حالات ہیں اس ملک کے، جو عورتیں کر رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ساری عورتیں غلط ہیں، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو 60% عورتیں غلط ہو چکی ہیں، 60%۔ صرف 40% خواتین ہیں جو بھی اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں، ورنہ ہم نے اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ فریڈم کے نام پہ انہیں آدھے کپڑے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا رہے ہیں، سگریٹ پی رہی ہیں، بھائی نشے کر رہی ہیں، جگہ جگہ کالجوں میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ گننے بیٹھیں تو یہ عورتوں کی تعداد بے تحاشا ہے۔ وہ عورتیں جو فٹ پاتھوں پہ مانگتی ہیں، جو غلط جگہوں پہ کام کرتی ہیں، غلط جگہوں پہ جن کی سپلائی ہوتی ہے، جن سے غلط کام کروائے جاتے ہیں، اور جو بڑی کچھ چیزیں یہ غلط کام کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب زبردستی نہیں، زبردستی اب تو زبردستی والا مجھے لگتا ہے شاید ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب تو آپ کسی سے زبردستی کر ہی نہیں سکتے نا، اب تو آپ شاید سب کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کھلم کھلا غلط حرکات کر رہے ہیں، کیونکہ جی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ سب کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہر بندے کو پیسے کی ضرورت ہے، حرام اور حلال میں تو کوئی تمیز ہی نہیں رہ گئی۔ اور ہماری حکومت اتنی اچھی ہے کہ دن بدن ہر چیز کو مہنگا کری جا رہی ہے۔ ایک عورت 500 روپے کی خاطر اپنی عزت داغ کروا کر گھر آ جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ یہ ٹرک ڈرائیور والے جو ہیں، جو ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں، یہ بھی بہت خطرناک مافیا ہے ہمارے ملک کا، بلکہ ہمارے ملک کا کیا، بہت سے ممالک کا یہ خطرناک مافیا ہے۔ جو ٹرک ڈرائیورز کیا کچھ کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، نہ سب سے زیادہ گند تو ڈالا ہی ان لوگوں نے ہوا ہے۔ ایک یہ، اور ایک جو غریب لوگ جو جھگیوں میں رہتے ہیں، کبھی آپ ان کی جا کے ان کی ڈاکیومنٹریز بنائیں، کبھی آپ ان پہ ڈاکیومنٹریز دیکھیں، کبھی آپ ان پہ ریسرچ کریں، ان پہ پروگرامز دیکھیں، آپ تو آپ خدا سے آپ کو اس قدر خوف آئے گا اس دنیا سے کہ آپ کہیں گے کہ بس اب ان قریب ہی یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن پتہ نہیں وہ اوپر والا ابھی بھی کیا سوچ رہا ہے، ابھی بھی شاید اس دنیا میں کچھ نیک لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا ابھی بھی کھڑی ہے، ورنہ آپ دیکھیں کس طرح زلزلے آ رہے ہیں، کس طرح تباہیاں مچ رہی ہیں، کتنی دنیا جو بہہ جاتی ہے، جو زلزلوں میں زیر زمین دب جاتی ہے۔ کیا یہ خدا کا عذاب نہیں ہے ہم پر؟ یہ ہم پر خدا کا عذاب ہی ہے۔ وہ بے تحاشا لوگ جو ڈوب کر مر گئے ہیں نا، وہ کسی وجہ سے ہی مرے ہیں۔ اس میں سب بے گناہ نہیں تھے، اس میں بہت گناہ گار بھی تھے، لیکن ان گناہ گاروں کے ساتھ کچھ بے گناہ بھی لڑکے گئے، کچھ وہ بھی مر گئے اس دنیا سے چلے گئے۔ خدا اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی عزت کروائیں، مرد اپنی عزت کروائے، عورت اپنی عزت کروائے، مرد بھی اپنی عزت کو پہچانے۔ وہ کس طرح کا مرد ہے جو ایک عورت کے سامنے جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو برہنہ کر دیتا ہے؟ کسی عورت کی عزت لوٹنے کے لیے کیا مرد کی اپنی عزت باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں۔
وہ سب سے پہلے اپنے کپڑے اتارتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی عزت اتارتا ہے، مگر آج تک یہ بات کسی مرد کو سمجھ نہیں آئی کہ کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی عزت کی دھجیاں اڑانی پڑتی ہیں۔ پہلے تمہاری عزت خراب ہوتی ہے، اس کے بعد تم اگلے کی عزت خراب کرتے ہو۔ تم پہلے خود برہنہ ہوتے ہو اور اس کے بعد دوسروں کو خراب کرتے ہو۔ خدا را اپنی عزت کو پہچانیے، ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس دن سے ڈریے، اس عذاب سے ڈریے، اس خوف سے تو روح کانپ جاتی ہے، جسم لرز جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ خدا را اللہ سے ڈریے، میں تو بار بار یہ کہوں گی کہ اللہ سے ڈریے۔ ہم بہت غلط کر رہے ہیں، ہم بہت غلط جو ہے وہ سمت میں جا رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی عزتوں کی حفاظت کیجیے، اپنی عزتوں کی حفاظت کیجیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی عزت کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اپنی ویڈیو آج اس کی اس بات پہ ختم کرتی ہوں۔ اپنا سب خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح میں لوگوں کا بھی خیال رکھیں، جتنا ہو سکے لوگوں کو اصلاح کی طرف لے کر آئیں، انہیں منع کریں، اور اپنے سامنے ہوتی ہر برائی سے، معاشرتی برائی سے دوسروں کو بھی روکیں اور خود بھی روکیں۔ کسی کی عزت جا رہی ہے، اس کی عزت بچا دیں۔ کسی کے بچے کو آپ مشکل میں دیکھیں، اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن ہمیں خوف آتا ہے، کیونکہ آج کل تو بھلائی کا بھی زمانہ نہیں، کبھی کبھی وہ بھلائی بھی بہت بری آپ کے گلے پڑ جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، انسانیت بھی ہے، کہیں کچھ تو ہے جو ابھی تک یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔